वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बहुत अहम फ़ैसले किए, मगर इन अहम फ़ैसलों की वजह से भी जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी मुल्क के अंदर, उसके अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। बल्कि मेरे ख़्याल में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक तनाव और गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो मज़ीद अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत दिनों की एक अनसर्टनिटी और इनडिसीजन के बाद गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी जमात हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अब जल्द अज जल्द इलेक्शन नहीं बुलाएंगे और वो चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। पहले ये इत्तला ज़राए से चली, उसके बाद शाम के वक्त ये ख़बर आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक बहुत अहम इजलास हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी उस इजलास में शिरकत की और उन्होंने भी इस फ़ैसले को एंडोर्स किया कि हुकूमत चलेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो मुश्किल मुआशी फ़ैसले हैं वो भी हुकूमत करेगी। मगर ये फ़ैसला अभी सामने आया ही था कि रात को ये ख़बरें भी आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके घरों पे छापे पड़ने शुरू हुए। उन्होंने बहुत सी रात को सोशल मीडिया पे इस हवाले से क़यासराई भी हुई, वीडियोस भी सामने आई जिसके अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके घर वाले हैं वो बात कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि उनके घर में रेड किए गए, पुलिस वाले घर में घुसे, ख़वातीन से भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए जहां बदतमीज़ी की गई। आज सुबह फिर ये फॉर्मली बताया गया है कि हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था, जो इमरान खान साहब ने पेशावर से 25 तारीख को लीड करना था टू इस्लामाबाद, उसको रोका जाएगा और रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में ये फ़ैसला किया गया और इसके बाद जो अरेस्ट की ख़बरें हैं वो तो आ ही रही थी, मगर ये इतलात भी आना शुरू हो गई हैं कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं इस्लामाबाद के और रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक रेड जोन की जो सारी सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस, ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जो बाकी भी सरकारी इमारतें हैं वहाँ भी फ़ौज तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद में 144 जो है वो इम्पोज़ कर दिया गया है और उसका दायरा जो है वो भी 1 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। बहुत तनकीद हो रही है, इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है, मगर ये सिर्फ़ एक वाहिद चैलेंज नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी हैं, बहुत की पोजीशंस उनके पास हैं इस वक्त, साथ साथ जो IMF की नेगोशिएशंस इस वक्त दोहा में चल रही हैं, जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ से भी कोई हौसला अफजा ख़बर अभी तक नहीं आई, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक एटलीस्ट ऑफिशियली ये नहीं बताया कि जो पेट्रोल सब्सिडी है उस हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख़याल है कि जो पेट्रोल सब्सिडी है, जब तक इसके बारे में फ़ैसला नहीं करेगी हुकूमत, तो IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, जो अगली ट्रांच है, उसके बारे में IMF से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आएगा। साथ साथ पंजाब की भी सूरत हाल इतनी ही गैर यकीनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो मुनहरफ अराकीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि अब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है पंजाब असम्बली में। गवर्नर के ऊपर भी जो एक लीगल टग ऑफ वॉर है वो जारी है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या सचमुच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझ सकती है कि वो लॉन्ग मार्च भी कंट्रोल कर लेंगे और मुद्दत भी अपनी मुकम्मल कर पाएंगे, पंजाब में हुकूमत भी चला पाएंगे? इन सारे जवाबों पे, इन सारे सवालों पे माफ़ करिएगा, हम जवाब लेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, मुबारक हो मिनिस्टर बनने की, आप हमारे पास पहली दफ़े आए हैं। सो यू नो, एक वो तो हमने रिवायती आपको मुबारक देनी थी, तो आई डोंट नो वेदर इट्स क्या कहते हैं ना, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, या मुबारक देनी चाहिए कि नहीं।
پر ذمہ داریاں ہر قسم کی جو ہیں کراؤن آف تھارنز ہی ہوتی ہیں. چلے خالد صاحب، سب سے پہلے تو آبویسلی سر آپ سے سوال پوچھیں گے جو بالکل امیڈیٹ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے جو کل رات سے سر ہم اطلاعات دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر بھی، جو ویڈیو سامنے آئی ہیں پی ٹی آئی کی، ناصرہ اقبال صاحبہ، یاسمین صاحبہ جو سابق ہیلتھ منسٹر تھیں، اور لوگوں کے گھروں پہ چھاپے. سر یہ اتنی جلدی آپ لوگ خود لانگ مارچ کے ہم سے دعوے کرتے رہے اور اب آپ یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے مجھے آپ ذرا تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہی ہیں، کوئی ایسی کانٹرڈکشن نہیں ہے. بالکل میں کیٹیگوری کہہ رہا ہوں. جہاں تک ناصرہ اقبال صاحبہ کا تعلق ہے، وہ ایک بڑے ڈاکٹر یاسمین، مجھے مولت دیں گے؟ ہاں جی سوری سر، میں تو پلیز ٹھیک ہے سر. تو ناصرہ اقبال صاحبہ ایک بڑے محترم گھرانے سے ان کا تعلق ہے. وہ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کی جو بہو ہیں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ جو ولید اقبال صاحب ہیں سینیٹر جو ہمارے، میں ان کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں، ان کے حوالے سے وہاں پہ چھاپا پڑا ہے. اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس کی ریزیڈنس ہے. وہ ولید صاحب کے حوالے سے وہاں پہ گئے، ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ ولید اقبال کون ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کسی ایسی سوچ کا مالک ہے جس طرح اس کا لیڈر جو ہے پریچ کر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ سوچ کا مالک ہے. وہ جس گھرانے سے، جس عظیم ہستی کا وہ پوتا ہے، اس نے کبھی تشدد کی جو ہے راہ جو ہے لوگوں کو نہیں دکھائی تھی. اس نے ایک امن کی، آشتی کی، پیار اور محبت کی راہ جو ہے دکھائی تھی. اور بڑے بڑے مشکل حالات میں انہوں نے مسلمانوں کو، مسلم امہ کو جو ہے وہ بڑی حق کی راہ پہ چلنے کی تلقین کی تھی. میں معذرت خواہ ہوں کہ بیگم ناصرہ اقبال صاحبہ کا جو ہے ایک میسج چلا ہے، میں نے دیکھا ہے. میں ذاتی طور پہ معذرت کرتا ہوں ان سے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ بلا تفریق جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ خطرہ ہے کہ لوگ اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں، ادھر ضرور ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں ایکسیپشن کا کہا تھا. تو ضرور ہونا چاہیے، پریونٹیو میئر ضرور لینے چاہیے. ہم جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں گراؤ، جلاؤ، مار ڈالو، ان کا ضرور راستہ روکیں گے. وہ ہمارا فرض ہے، ادروائز وی ہیو نو بزنس ٹو بی ان پاور. خالد صاحب، بٹ ہو از ڈیسائیڈنگ دس؟ جیسے اب آپ نے کہا کہ ناصرہ اقبال صاحبہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو سر یہ اب فیصلہ کون کر رہا ہے کہ ان کے گھر چھاپا پڑا ولید اقبال صاحب کے تو وہ غلط ہے؟ جو میں تو ذاتی آپ کو پن دیا، میں نے کوئی، میں گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ ایک بعض شخصیات کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ ان کے نظریات یا ان کے خیالات جو ہیں یا ان کی جو پولیٹیکل لیننگز ہیں کوئی بھی ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میری تربیت ہے یہ. ٹھیک ہے سر، بٹ ہم تو یہ سوال پھر ہمیں بھی تو پوچھنا ہے. ہاں آئی نو سر، بٹ یہ فیصلہ کہ اب اگر حماد اظہر صاحب کا گھر ہے یا یاسمین راشد صاحبہ ہے یا کوئی بھی اور ہے، مطلب کہ کسی کے گھر بھی کوئی خاتون ہے. حسن ہے سر، حماد اظہر صاحب کی والدہ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پرسن تو نہیں ہے. ایز اے سینیٹر مجھے ان کا بھی احترام ہے. مجھے مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا بڑا احترام ہے. میری ان سے نیاز مندی تھی، اور جو جس گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میرے ان کے باقی جو عزیز و اقارب ہیں، عزیز رشتہ دار جو ہیں، یوسف صلاح الدین صاحب جو ہے میرے ایک صدی سے میرے دوست ہیں. تو میں ان رشتوں کا مجھے بڑا احترام ہے. لیکن سیاست میں جو ہے میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا میری فیملی کے ساتھ کیا ہوا. لیٹس بری دس تھنگ. نہیں سر، بالکل میں نہیں بتاؤں گا. نہیں سر، اور جب آپ کے ساتھ ہوا تب بھی میں جسٹیفائی نہیں کروں گا. نہیں بٹ میں ویسے جسٹیفائی نہیں کروں گا. دیکھیں، جو پولیٹیکل ورکر ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، اس ملک میں سیاست کرنے کی ایک پرائس ہے، وہ پے کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. سر وہ بے شک تیار ہوں گے، بٹ ایز اے جرنلسٹ ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے. جرنلسٹوں کو بھی تیار رہنا چاہیے. نہیں تیار نہیں سر، بٹ یہ سوال پوچھنا تو ہمارا حق ہے نا. میں نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. نہیں تو سر میں تو یہ پوچھوں گی نا کہ ناصرہ اقبال صاحبہ، میں نے معذرت بھی کر لی، معذرت کی، بٹ کیا حماد اظہر صاحب کی جو والدہ ہے وہ ان سے معافی نہیں ریاست کو مانگنی چاہیے؟ وہ بھی تو جہاں مجھے میرا جہاں پہ ضمیر جو ہے، مجھے چبن تھی ضمیر کی، وہ میں نے عرض کیا آپ کو نہیں ایکسیپٹ
acceptable, that's your opinion. نہیں سر بٹ یہ 3.5 سال پی ایم ایل این نے ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور ہم نے آپ لوگوں کی تعریف کی اس ایشو پہ, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کی, but today you've lost it, sir. No, but that's your opinion and you have the right to have that opinion. Sir, I am accepting your right. نہیں بالکل سر, بٹ سر آپ کو نہیں یہ لگتا کہ ہمیں مجھے جتنا لگتا تھا میں نے عرض کر دیا. نہیں سر, بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم نے غلطی کی آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ کے کہ آپ کی حکومت آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف فرق ہو گئے؟ پلیز آپ یہ خود فیصلہ کریں. تو سر از دس گوئنگ ٹو ناؤ کنٹینیو؟ اچھا آپ یہ بتائیں, فیصلہ تو ہم کر لیں گے. یہ آپ خود فیصلہ کریں. You are an independent person. You are entitled to have your views against me or for me or in my favor or in someone else's favor. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. میں آپ کا بیسک رائٹس جو ہے نا میں ان کا احترام کرتا ہوں. جہاں میں نے سمجھا کہ ناصرہ اقبال صاحبہ جو ہیں وہ ایک محترم شخصیت ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ان کے بیٹے کی اگر سیاست ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست بھی جو ہے وہ ایک میانہ روی کی سیاست ہے, مائلڈ سیاست ہے. میں ان کا احترام کرتا ہوں. ایک وہ ذاتی وہ کریں نا سر, پر میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ اب جو ہم نے کل رات کو دیکھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی اور اس کے بعد تک ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ چھاپے پڑتے رہیں گے, لوگ اٹھاتے رہیں گے؟ میں نے معذرت کے ساتھ میں نے یہ نہیں کہا, لیکن جہاں پہ یہ نعرے جو ہے, اگر آپ ان نعروں کو صحیح سمجھتی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بلڈ شیڈ کی کال دے رہا ہے اینڈ دیٹ از جسٹیفائڈ, اور اس کے فالوورز جو اس کو فالو کر رہے ہیں ان کو نہ روکا جائے, اگر آپ جسٹیفائڈ کریں دیٹ از اگین یور اوپینین. آئی ایم ناٹ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ وہ کیا وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے خون بہے گا. کال تو دی ہے نا سر. یہ اب یہ اسی باتوں پہ تو ہم ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں کہ صرف کال پہ لوگ اٹھانا شروع کر دیں گے تو ہمارا ملک کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر آئی تھنک I'll not comment on that. اچھا سر, میں نے کمنٹ کیا تو ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں, your sheer respect I'll not comment. نہیں سر, of course the respect is completely mutual. ہم بھی صرف پوچھ رہے ہیں کہ اچھا سر اب یہ تو بتائیں کہ کیا اب یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی طرح لانگ مارچ سے ڈیل کیا جائے گا, یا اس میں کوئی لچک کی امید ہے؟ یہاں پہ اگر اس میں لچک جو ہے, جو خونی مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں, جو کال دے رہے ہیں, اور جو اسلحہ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد میں, اور مسلح ایک آرمڈ انویژن کر رہے ہیں اسلام آباد کی, اینڈ یو آر ناٹ گرانٹنگ اس the right to protect اسلام آباد, very kind of you. وہ اگر یہ اس سے we'll not come to this pressure, we'll not be blackmailed, the state will not be blackmailed. سر آپ کو یاد ہوگا پینما کے اوپر جب ایک دفعہ عمران خان صاحب نے دھرنے کا کہا تھا تو تب بھی ہم نے بنی گالا میں بھی ٹیئر گیسنگ دیکھی, پرویز خٹک صاحب تب چیف منسٹر تھے. Are we expecting, اب کیا ہم تیار ہیں کہ ویسے ہی کوئی ہم صورتحال دیکھیں؟ میں کوئی پروڈکٹ تو نہیں کر رہا نا, میں تو کوئی ایسی نہیں, میں تو پالیسی کا پوچھ رہی ہوں سر. پالیسی جو ہے اگر پرتشدد پالیسی ہوئی, جو انویڈرز ہیں اسلام آباد کے اوپر جو حملہ آور ہو رہے ہیں, سر تسی تے گل کر رہے ہو جن بابر غوری آ رہا ہے, میری بات تو سن لینا, کم مہلت تو دینا. جی نہیں آپ میں ہماری جو ہے نا اس پہ ٹو مچ ان اسٹیک فار می اینڈ فار مائی پارٹی اینڈ فار دا گورنمنٹ, یو نو, سو ایٹ لیسٹ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو سم uninterrupted 30 seconds or 35 seconds if you can grant me that. جی سر فرمائیں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ سارا the ball is in their court. اگر وہ جو ان کا رائٹ جو ہے وہ اکنالج کیا جاتا ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ ہے دھرنے کے اوپر, فیض آباد دھرنے کے اوپر, بالکل اکنالج کیا جائے گا, بٹ دا مومنٹ اس ججمنٹ سے وہ ڈیویٹ کریں گے the state will intervene. بٹ سر بٹ ابھی تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں, آپ کو غلط لگ رہا ہے, مطلب کہ you are being presumptuous, you know. نہیں سر, بٹ اف یو آر سیئنگ کہ یہ سب جو ہیں یہ تشدد کرنے آ رہے ہیں, یہ بلڈ وہ کہہ رہے ہیں, میں کان بند کر دوں یا یہ it should be for me it should be music, کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ خونی مارچ کر رہا ہوں, ایک بندہ کہہ رہا ہے مار دو, جلا دو. why are you ignoring that, you know? سر بیکاز مولانا صاحب بھی دھرنا لے کے آئے تھے, بلاول بھٹو صاحب بھی دھرنا لے کے, نہ مولانا نے بولی ہے نہ بلاول نے بولی, یہ زبان کسی نے بولی, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو, میں نے تو نہیں سنی. اچھا وہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. حکومت گرانے تو مولانا صاحب بھی آئے تھے. نہیں گرانے آئے تھے, 5 دن 6 دن کے بعد جو ہے وہ چلے گئے.
تو اس نے کوئی اسلحہ نہیں استعمال کیا. ادھر بھی سر ابھی تک تو ہمیں کوئی اسلحہ نہیں نظر آیا. چلیں آپ اب جائیے گا دیکھ لیجیے گا, پلیز ڈو چیک اٹ. ہاں اچھا سر یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب نے یہ اگلے دن پریس کانفرنس میں گفتگو کی, انہوں نے فوج کو کہا کہ آپ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں تو نیوٹرل ہی رہیے گا. یہ آپ, میں ان کی کون سی, آپ کو کچھ باتوں پہ میں نے اعتبار کیا, آپ کو آبجیکشن ہے اس پہ آپ کو کیا خیال ہے, کیا اوپینین دوں میں؟ نہیں سر, اب کیا اوپینین آپ ڈیفینس منسٹر ہیں سر, میں آپ کی پسند کے مطابق اوپینین دیتا ہوں. نہیں سر, آپ تو وفاقی وزیر دفاع ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کر رہے ہو. جو ہے نا وہ فورن انویژن کے خلاف جو ہے نا اس محکمے کا دفاع ہے, اس محکمے سر یہ تو انٹرنل انویژن ہے. پھر یہاں میں وزارت داخلہ جو ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ ٹیریٹوری ہے. بٹ سر نیوٹرالٹی کے اوپر بہت گفتگو تو ہو رہی ہے پچھلے دنوں میں. میں I'll not comment on that, I think اچھا چلے سر پبلک سمجھ رہی ہے. اچھا چلے سر لیٹس ریوائنڈ اے بٹ, بیکاز آبویسلی پچھلے دنوں میں غیر یقینی یہ بہت رہی کیونکہ یہ بار بار اطلاع آتی رہی, اور آبویسلی آپ کے بھی کچھ کولیگز کہتے رہے جیسے عباسی صاحب کہ جی پتہ الیکشنز کال کر لینے چاہیے. پھر کل گزشتہ روز یہ فیصلہ ہوا اور آفیشلی ہمیں پارٹی کی طرف سے بتایا گیا, آپ نے بھی رات کو انٹرویو دیا کہ we've decided the other way. تو سر کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو تبدیلی ہوئی یا یہ فائنل حتمی آپ نے فیصلہ کیا, اس کے پیچھے کیا تھنکنگ تھی؟ دیکھیں سیاست میں حتمی فیصلے نہیں ہوتے. اچھا, ہم نے اپنے جو ہے دیکھنا ہے کہ سیاسی طور پہ کون سا جو موسم ہے یا وقت جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرے گا. لیکن ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, ڈسولوشن کا فیصلہ تقریباً فائنل ہو چکا ہوا تھا, ہم نے اس کو اس لیے ریورس کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس انویژن جو ہو رہی ہے اسلام آباد کی, اس کے پریشر میں آ کے ہم نے کوئی اپنا سٹانس جو ہے چینج کیا ہے. دیٹ از آل. ادروائز جو ہمارے ہم کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں حالات کے مطابق کہ جب بھی ہمیں پولیٹیکلی, ہماری دانست میں جب بھی ہمیں پولیٹیکلی یہ سوٹ کرے گا کہ کب الیکشن ہونے ہیں, دیٹس دا پریروگیٹو آف دا سٹنگ گورنمنٹ. وہ فوراً بلا سکتے ہیں, مڈ ٹرم بلا سکتے ہیں, یا ڈیو ڈیٹ پہ بلا سکتے ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں خواجہ محمد آصف صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. خواجہ صاحب تو ایک طرف تو پھر ہم ون وے آف انٹرپریٹنگ اٹ از ٹو سے کہ پریشر تو عمران خان صاحب کا آپ نے لے لیا, صرف ایک مختلف طریقے سے لیا کہ آپ انہوں نے ان کے پریشر کے نیچے ہی آپ کا فیصلہ تبدیل ہوا. دیٹس یور انٹرپریٹیشن, میری وہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چینج آف ٹیکٹکس, چینج آف کورس. اٹس اے چینج آف کورس. ہاؤ سو؟ سو کہ ایک چیز جو ہے ہم چاہتے تھے کہ ہم جلدی الیکشن کروا لیں, لیکن یہ ایونٹ جو ہے یہ ایک دفعہ یہ ایونٹ ہینڈل ہوتا ہے, اس کے بعد پوسٹ دس ایونٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سچویشن ہوئے گی اس کے مطابق جو ہے, لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ہم مدت پوری کریں گے. اچھا سر, بٹ کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب بھی چند دنوں کے بعد اپنا دھرنا ختم کر دیں تو آپ شاید پھر الیکشنز کال کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن کوئی انڈیا ان کی طرف سے جو ہے ان کے کچھ ساتھیوں کی طرف سے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ پیغام آپ کو آیا ہے پاکستان, آپ کو ان دا سینس کہ حکومت کو آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ نہیں, آپ جو بات کر رہی ہیں میرا خیال ہے سیاسی لوگ حکومتوں کو پیغام نہیں دیا کرتے. وہ جو بھی ہم اسمبلی میں اکٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کی سلام دعا ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو وہ ایک ہے روایت, میرا خیال اچھی روایت ہے. اس کے تحت مطلب کہ سیاستدانوں کے تھرو پیغام آیا ہے فرام ون ٹو دی ادر. آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کوئی آفیشیل حکومت کو نہیں آیا, یا ہم کہیں کہ اور لوگوں کو پیغام بھیجا گیا؟ نہیں, یہ ایک فیلنگ ہے کچھ دنوں سے ان کی پارٹی میں کچھ ایسے اختلافات ہیں جو اس طرح تشدد کی راہ نہیں اپنانا چاہتے, تو انہوں نے اپنے اندر بات کی ہے اور اس بات کے نتیجے میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں کنوے کی ہیں. بٹ کین دے کنوینس عمران خان؟ I don't know. That's not my problem. But can we then say کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا حکومت آپ لوگ بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کو تیار ہوں گے اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا ریئلسٹک
آفر آئے یا ایکسیپٹیبل آفر آئے؟ دیکھیں یہ باتیں ڈکٹیٹ ہوتی ہیں قوم کے اور ملک کے مفاد سے. میری یا میرا یا میرے سیاسی پارٹی کا جو ہے نا مفاد جو ہے وہ پریسیڈنس نہیں رکھتا ملک کے مفاد میں. اگر ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، ملک کے حالات کے مطابق جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، ناٹ ایز اے پولیٹیکل ٹیکٹک، اگر کوئی بیٹھ کے سیاستدان آپس میں بات کر لیتے نا، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. خالد صاحب ول یو اریسٹ عمران خان؟ وی ہیو ناٹ ڈسکس دیٹ ایبسلیوٹلی. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کیونکہ ان کی طرف سے تو اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ پشاور اس لیے گئے ہیں، اسلام آباد نہیں آئے کیونکہ ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا یا وارننگ. میں پشاور اس لیے گئے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب ایک جگہ سے آپ کو پسپائی ہوتی ہے تو آپ ری گروپ ہوتے ہیں کسی اور جگہ پہ جہاں پہ آپ کے اسٹرانگ ہولڈ ہوتے ہیں. یہ دلی جو ہے وہ لوز ہو جاتا تھا، لوگ جا کے راجپوتانہ میں جا کے ری گروپ ہو جاتے تھے، یا مراٹھے جو ہیں کہیں جا کے مہاراشٹرا میں جا کے ری گروپ ہو جاتے تھے. تو یہ یا کوئی پنجاب میں جا کے ری گروپ ہو جاتے. تو یہ وہ ری گروپ ہوئے ہیں بیکاز ہی ہیز دا گورنمنٹ ان پشاور. تو وہاں پہ جا کے یہ ری گروپ ہوئے ہیں تاکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن ہوگی اس گورنمنٹ کی، اس گورنمنٹ کے وہ وسائل استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، پولیس استعمال کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. سارے وسائل جو ہے وہ کے پی کی حکومت کے وسائل کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کی ایک سپورٹ بیس بھی ہے. تو وہاں سے ان کا نکلنا جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہونا، جو انویڈ کر رہے ہیں وفاق کو یا پنجاب کو، تو وہ اس نظریے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ڈیسیژن کر سکتے تھے، اور کوئی ڈیسیژن جو ہے میری دانست میں جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا. سر یہ بھی بہت بات ہوتی ہے کہ ان کے جو پچھلے دنوں میں جلسے ہوئے ہیں یا پبلک گیدرنگز ہوئی ہیں اس سے آپ لوگ بھی گھبرا گئے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ پنجاب میں ان کا سپورٹ بڑھ رہا ہے اور اس وجہ سے بھی آپ الیکشن جلدی نہیں کروانا چاہتے؟ بالکل نہیں گھبرائے. ہم 2013 میں بھی ان کے جلسے بہت بڑے تھے. 2013 میں ان کو 34 سیٹیں ملیں. سر اس وقت تو یہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں، پر اس وقت تو یہ الزام تھا نا سر کہ ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اب تو وہ الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا. نہیں دیکھیں 2013 2018 کی بات کر رہی ہیں، ذرا آپ اپنا سن درست کر لیں. میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. سر تب بھی پاشا صاحب نہیں، 2013 میں وہ اوپیٹنائزیشن جو ہے 2013 کے الیکشن میں میسر نہیں تھی جو 2018 میں میسر تھی. تو وہ اس کے باوجود ان کو 34، پھر یہ ہے اس وقت بھی ان کو میجورٹی نہیں ملی. یہ جو 2018 میں ساری پیٹرنائزیشن کے باوجود ان کو میجورٹی نہیں ملی. تو اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وی آر ناٹ تھریٹنڈ بائی جلساز. سیاستدان، سیاسی ورکر کوئی بھی تھریٹ نہیں ہوتا جلسوں سے. یہ میڈیا جو دیکھنے والے جو ہے، جو لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز ہوگا. لیکن پیپل آر who are in the arena, who are in it, جو who are actually the players، سیاستدان جو ہے یا سیاسی ورکر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں اہمیت دیتا. کیونکہ 10,000 یا 50,000 یا 1,00,000 جلسوں میں تو آ گیا، چاہے پی ایم ایل این کا جلسہ ہے یا پی ٹی آئی کا جلسہ ہے یا کسی اور جلسہ ہے. لیکن کروڑوں لوگ جو ووٹ دینے والے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم خالد صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خواجہ محمد آصف صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. خالد صاحب، پیٹرول سبسڈی، کیا اس پہ کوئی حکومت نے فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر آئی ایم ایف سے مفتاح صاحب تو خالی ہاتھ ہی آئیں گے. نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہ میرا خیال ہے نیگوشیشنز جاری ہیں، اور پرسوں کی تاریخ جو ہے نا وہ ہے فائنل ارینجمنٹ، جو بھی طے پائے گی پرسوں طے. نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ کہ پرسوں تک آپ لوگ اپنا اس ایشو پہ کوئی فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں، یا سر پیٹرول سبسڈی ختم کرنے کا؟ وہ مفتاح صاحب کوئی گائیڈ لائنز جو ہے لے کے گئے ہوئے ہیں پارٹی کے ساتھ. 2-3-4 دن یہاں بھی ڈسکشن ہوئی. ہم نے لنڈن میں بھی مشاورت کی، اتحادیوں سے بھی مشاورت کی. تو یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 2 ہفتوں سے یہ جاری ہے. تو ان کے پاس ایک بیسک تھریش ہولڈ ہے کہ یہاں تک میں نے جانا ہے، اور یہ دس از بیئریبل اینڈ دس از ناٹ بیئریبل. تو وہ اس کے مطابق بات کریں گے. اور اس میں جو ہے ایک فرض کریں
ہمیں یہ بریدنگ سپیس مل جاتی ہے کہ اگر ہم نے 1 روپیہ بڑھانا ہے تو 4 آنے آج بڑھا لیں, 2 آنے کل بڑھا لیں, 5 اسٹیگر کر لیں. اور اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. میں I'm just speculating. جی جی. تو سر کیا یہ اگر IMF نے یہ نہیں مانا تو that's a presumption. میں یہ ذرا تھوڑی سی نازک چیز ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ IMF جو ہے یہاں سے جو بیانات دیے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو کمنٹ کیے جاتے ہیں while the negotiations are on, so that can affect adversely our interest. I know sir, but economic experts بہت سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کمٹمنٹ نہیں دی تو پروگرام نہیں رینیو ہوگا اور اس کی پھر کانسیکوینسز تو سر بڑے سنجیدہ ہیں. They have the right to analyze, سارے ایکسپرٹس جو ہیں, لیکن اس لیے میں بھی کیئرفل ہو رہا ہوں نا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے. I'm not an economist, میں کوئی ایسی کوئی بیس لیس بات کر دوں جس کے کانسیکوینسز جو ہیں جو مجھے نہ پتا ہوں اور وہ غلط نکل آئیں, تو اس لیے میں محتاط رہوں گا اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے. 2 دن میں پتہ لگ جائے گا. صحیح ہے. خالد صاحب یہ بھی بہت بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایز ان پاکستان مسلم لیگ نواز یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے ان قیمتوں کو بڑھانے کا. جی بالکل, ان کا خیال تھا کہ یہ بوجھ نہ ڈالیں, اور اگر بوجھ ڈالا بھی جاتا ہے تو بڑا منیمل سا بوجھ ہونا چاہیے جو برداشت کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی ٹیمپرری ہونا چاہیے, عارضی نہیں ہونا چاہیے. اس کو تھوڑی دیر کے بعد جب بھی تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملے اس کو ریورس ہو جانا چاہیے. یہ میاں صاحب کا سٹینڈ تھا. تو سر پھر از دیٹ وائی آپ لوگ جانا چاہتے تھے الیکشنز میں جلدی, اور اب آپ نے یہ جب فیصلہ تبدیل کیا تو یہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہے کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑے گی نا. یا اگر ہمارا کوئی پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے سے جو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا, اس سے جو ہے کوئی بریدنگ سپیس جو ہے فائنینشلی اسپیکنگ اگر ملک کو مل جاتی ہے, اکانومی کو مل جاتی ہے, اٹس ورتھ وائل, اٹس اے گڈ رسک ٹو ٹیک. سر وائی ور پیپل لائک حفیظ شیخ, رضا باقر صاحب, شوکت ترین صاحب, کہا جا رہا تھا ان کی GHQ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مجھے نہیں مل رہا. بالکل نہیں آپ کو پتا, آپ نے کوئی خبر نہیں دیکھی, کوئی اخبار میں نہیں پڑھی؟ میں اخبار پڑھتا ہی نہیں ہوں, نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں. سر ٹی وی پہ آگے پروگرام کرتا ہوں. ڈان تو پڑھا کریں, کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈان پڑھ لیتا ہوں, آپ کبھی بھجوا دیا کریں, کالم شالم میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا سر, وہ میں پڑھ لیتا ہوں, ڈان پڑھ لیتا ہوں, ڈان بالکل پڑھتا ہوں, ہے نا. تو ڈان میں چھپی تھی سر خبر, کالمز ہی زیادہ پڑھتا ہوں, خبریں جو ہے نا وہ اوائڈ ہی کرتا ہوں. اچھا, سو وی کانٹ آسک یو کہ وہ کیوں میٹنگ ہو رہی تھی اور کیا اس کا, مجھے نہیں پتا واقعی میں. اور دوسرا یہ ہے یہ جو سیکرٹ میٹنگز یا جو کلینڈسٹائن جو ہوتی ہیں, میں جو چیز ظاہری نہیں ہے, اوپن نہیں ہے, اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں. سر یہ بھی آج اطلاع آ رہی ہے کہ ARY والے الزام لگا رہے ہیں, کچھ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ ان کا چینل کہیں بند کیا گیا ہے, کہیں اس کا نمبر آگے کیا گیا. کیا ہم کہیں کہ یہ بھی حکومت کی پالیسی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. میں مجھے ARY سے میں اس چینل پہ بھی جاتا ہوں. کاشف از لائک ینگر بردر اور سن ٹو می, اور میں بڑا ریگولرلی جاتا ہوں. بڑا وہ میرے ساتھ میرا کیا کہتے ہیں معامدانہ جو ہے وہ میرا انٹرویو کرتا ہے یا مجھ سے بات کرتا ہے, اور آئی ہیو ایکسپیرینس آف ٹاکنگ ٹو ہم آن ٹی وی آن ARY فار لاسٹ آلموسٹ 20 years. تو مائی ایکسپیرینس آف ARY ایز پر on a personal level is good. گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, اٹس بیونڈ مائی جو میرا دائرہ کار ہے اس میں نے چیزوں میں کبھی. سر FIRs بھی کٹی ہیں کچھ صحافیوں کے. اگین سوال صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہی بات کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ ایکسپیکٹیشنز کی میں بات بتا دے. ایک بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے پاکستان کا جو کینوس ہے, پولیٹیکل کینوس جو ہے پچھلے 10-12 سال سے, اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اس کو ڈیٹیچ کر کے جو ہے اینالائز نہیں کرنا چاہیے. یو مسٹ گیو پلس اور مائنس واٹ ایور از یور اوپینین ان دیٹ بیک ڈراپ. جو ایک کینوس ہے جو ہمارا جو ہے نا, وی آر ڈوئنگ پالیٹکس, اور وی آر پولیٹیکل ورکرز ان این ایٹماسفیئر جو انتہائی کروسو ایٹماسفیئر ہے, انتہائی ایکریمونیس, جس میں اتنی زیادہ تلخی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یعنی سانس لینا جو ہے پولیٹیکل ورکرز کا مشکل ہوا ہے, جو پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا.
I, as a political worker, as a humble political worker, would like to have an ideal situation over here, and जिसमें हर बंदा जो है वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, आबरू करे. अब एक प्राइम मिनिस्टर जो है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, जिसको बड़े दावे हैं अपनी ज़ात के मुतल्लिक, उसने मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो परसों तरसों जलसे में कहा है, इज़ दैट एक्सेप्टेबल? सर, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स कंप्लीटली कंडेमनेबल. लेकिन हमारे यहाँ पे बट डज दैट जस्टिफाई द FIRs? कौन सी FIR? सर, अरशद नहीं, मैं देखे ना, मुझे उन FIRs का भी नहीं पता. मैं 3 दिन 4 दिन सियालकोट रहा हूँ, तो सियालकोट में तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है. देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक US, वहाँ पे लोग जर्नलिस्ट जो हैं वो कंजर्वेटिव ज़ेन के भी हैं, मॉडरेट भी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, अल्ट्रा कंजर्वेटिव भी हैं, लेकिन वो दे डू नॉट स्टार्ट आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल. उसकी उन मुल्कों में भी एक प्राइस है और हमारे यहाँ भी प्राइस है, वही चीज़ है. सर, जस्टिफिकेशन हो गई FIR की? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि FIR है. आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम ख्वाजा साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. हम गुफ्तगू करें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है. ख्वाजा साहब, पंजाब में भी बहुत गैर यकीनी है, नंबर्स की गेम भी बहुत अनसर्टन लग रही है. अब आपने जो फैसला कर लिया हुकूमत चलाने का, तो क्या पंजाब को आप मैनेज कर पाएंगे या वहाँ तो इलेक्शंस करने ही पड़ेंगे? देखें, मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि थिंग्स विल सेटल डाउन इंशाल्लाह. तो गॉड विलिंग हालात जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे. ये एक टर्मोइल है कि एक ऐसे शख्स को हमने इक़्तिदार से फ़ारिग किया है, जिसको ये शायद शायबा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा, क्योंकि जो उन्होंने आखिरी दिनों में हमें ऑफ़र किया है कि हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करो मेरे ख़िलाफ़. सेकंड ऑप्शन थी कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं असेंबली डिज़ोल्व करके इलेक्शन कॉल कर लेता हूँ. लेकिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला सिलसिला जो है ये लपेट दो. ये थॉट परहैप्स इट्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ का अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई है. इस्तीफ़ा बहुत से लोगों ने दिया, आई चुंदरीगर ने दिया, मरहूम हुसैन शहीद सुरवर्दी ने दिया, फ़रोज़ क़ानून साहब को माज़ूल किया गया. तो लेकिन ये पहली बात थी. आई थिंक फॉर हिज ईगो विच इज़ परहैप्स एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, उसके लिए ये स्वॉलो करना बड़ा मुश्किल था. ये ऑफ़र उन्होंने दी, और ये ऑफ़र जो है कन्वे की गई हमें. वी इंसिस्टेड कि नहीं, वी हैव गॉन टू फार, और ये हमारे पास अब नंबर्स हैं उस वक़्त 174 के 100. सर, आप में कोई ऐसा भी था पार्टी लीडर जिन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कर लेते? नहीं, किसी ने नहीं कहा. Nobody, no political party head was willing to. किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा. सर, आप प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करेंगे? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है. तो सर फिर कैसे चलाएंगे हुकूमत? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है. पंजाब के अंदर गवर्नर ही नहीं आपसे तब्दील हो रहा. कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि वो एक मुद्दत तक किसी चीज़ को रोक सकते हैं, उसके बाद वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है. सर, आखिरी सवाल. सर, PPP ने भी अपनी मुद्दत मुकम्मल की, प्राइम मिनिस्टर ने अगर नहीं की तो PMLN ने भी अपनी पूरी मुद्दत पूरी की. क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये नहीं हक पहुंचता था कि उनकी भी आप की बात ना करें, क्योंकि आइन में तो ऐसा कोई हक नहीं दर्ज है जो आप बात कर रही हैं. आइन में है? नहीं, आइन में नहीं है सर. नहीं, आप मेरे बताएं, मुझे सवाल कर लेना, 2 सवाल मुझे. सर, रूल्स ऑफ द गेम भी तो होते हैं ना. रूल्स ऑफ द गेम में कहाँ पे? पाकिस्तान में या किसी दुनिया के किसी मुल्क में? एक मिसाल बताते हैं. सर, 58(2) भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, बट हम उसको कहते तो सही थे कि वो गलत है. हम बहुत सी चीजें हमारे क़वानीन में भी होती है. गया ना, फिर उसको करेक्ट किया. जो चीज गलत होती है उसको करेक्ट किया जाता है, उसको परपेचुएट नहीं किया जाता. तो सर, क्या डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, हर पार्टी जो मेजॉरिटी जितनी भी जीती है, क्या उसके पास ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि वो अपनी टर्म मुकम्मल कर? अगर वो इत्मीनान खो बैठते हैं अपने अलाइज का, अपने मेंबर्स का, उसमें से 19 लोग जो हैं उनके अपने मेंबर हैं,
सर उनका राइट टू वोट अगेंस्ट हिम सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, ईसीपी ने स्ट्राइक डाउन किया। यहाँ पे उन्होंने वोट नहीं डाला, आपका फिर तो फिर सर नहीं तो सर फिर हमने उसके बगैर जो है उसके बगैर किया, पर वो अपनी जगह पार्क रहे, हमने उनका वोट नहीं डलवाया। नहीं डलवाया सर, पंजाब में डलवाया आपने, पंजाब में डलवाया आपने सर 176 जो है, लेकिन अभी भी पंजाब में हमारी मेजॉरिटी बाकी है सर। मेजॉरिटी वो उसको कंटेस्ट करें, बट सर वहां तो कर लेना, तो ताले लगा के असेंबली का करें ना। जो शख्स कंटेस्ट कर रहा है, मैं उनके घर गया जाके उनको तश्तरी में वजारत आला पे पता नहीं उन्होंने वारिच नहीं सी। बहुत बहुत शुक्रिया काद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।